अस्सलाम वालेकुम। आज CS 401 का लेक्चर नंबर 8 पढ़ेंगे जो है सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स के रिलेटेड। इंटरप्ट्स क्या होते हैं? इंटरप्ट इन रियलिटी आर इवेंट दैट अकर आउटसाइड द प्रोसेसर। ये ऐसे इवेंट होते हैं, इनको हम इवेंट्स भी कहते हैं, ठीक है? जो कि प्रोसेसर के बाहर आकर होते हैं। अब इंटरप्ट्स का मतलब क्या होता है? रोकना या फिर कोई रुकावट डालना, ठीक है? तो जब भी इंटरप्ट्स अकर होते हैं आउटसाइड द प्रोसेसर, तो प्रोसेसर के अंदर उस वक़्त जो भी करंट वर्किंग उसकी हो रही होती है, तो उसी टाइम रुक जाती है। ठीक है? यानी कि अब हमें पता है कि प्रोसेसर जो है वो हर वक़्त अपनी कोई ना कोई जॉब परफ़ॉर्म कर रहा होता है। हर वक़्त वो वर्किंग के ऊपर रहता है, उसके ऊपर कोई ना कोई प्रोसेसिंग हो रही होती है। यानी कि जो भी यूज़र्स को इंस्ट्रक्शन देता है उसे उसके अकॉर्डिंगली काम करता रहता है हर वक़्त। तो जब भी इंटरप्ट अकर होगा वो उसी टाइम अपनी सारी वर्किंग को रोक देगा। ठीक है? तो ये इंटरप्ट्स होते हैं। इंटरप्ट आर असिंक्रोनियस एंड अनप्रेडिक्टेबल। इंटरप्ट असिंक्रोनियस होते हैं और अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। असिंक्रोनियस का मतलब होता है कि वो बगैर बताए आते हैं, बता कर नहीं आते। ठीक है? अनप्रेडिक्टेबल का मतलब होता है कि उनकी कोई आने की टाइमिंग नहीं होती। ये नहीं कि वो जब मर्ज़ी अकर हो जाते हैं, ठीक है? सो असिंक्रोनियस का उन्होंने यही लिखा हुआ है कि इंडिपेंडेंट ऑफ द वर्किंग ऑफ द प्रोसेसर। ये प्रोसेसर की वर्किंग के इंडिपेंडेंट होते हैं। यानी कि वो ये नहीं जानते कि प्रोसेसर के अंदर इस वक़्त क्या काम हो रहा है, ठीक है? जब वो अकर होते हैं। यानी कि क्योंकि आउटसाइड द प्रोसेसर जनरेट होते हैं, इसलिए वो प्रोसेसर के अंदर जो वर्किंग हो रही है वो उसको नहीं जानते, ठीक है? और और जब भी वो अकर होते हैं, प्रोसेसर उसी वक़्त अपनी वर्किंग को रोक देता है, ठीक है? Synchronous event are those that occur side by side with another activity. अच्छा, synchronous का मतलब होता है कि बता के आना, ठीक है? और asynchronous का मतलब होता है कि बगैर बताए आना। यहाँ पे सिंक्रोनस का मतलब है कि बता के आना, ठीक है? और असिंक्रोनियस का मतलब है कि बगैर बताए आना। अब कुछ इंटरप्ट ऐसे होते हैं जो असिंक्रोनस और अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, ठीक है? जो बता के भी नहीं आते और उनकी कोई टाइमिंग भी नहीं होती आने की, वो जब मर्ज़ी हो जाते हैं। लेकिन कुछ इंटरप्ट सिंक्रोनस होते हैं जो कि बता के आते हैं, प्रोसेसर को इन्फॉर्म करके आते हैं, ठीक है? तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है उन्होंने, ये डिफरेंस आपने देख लेना है असिंक्रोनस और सिंक्रोनियस में। अब आगे देखिए इंटरप्ट मस्ट बी असिंक्रोनियस एज दे आर जनरेटेड बाय द एक्सटर्नल वर्ल्ड। उन्होंने कहा है कि जो इंटरप्ट एक्सटर्नल वर्ल्ड के ज़रिए जनरेट होते हैं, यानी कि प्रोसेसर के बाहर जनरेट होते हैं आउटसाइड द प्रोसेसर, वो हमेशा असिंक्रोनियस होते हैं और अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, ठीक है? सारी बात है जो इंटरप्ट प्रोसेसर के बाहर जनरेट होंगे तो वो उनको नहीं पता होगा कि प्रोसेसर के अंदर इस वक्त क्या वर्किंग चल रही है। तो जब भी वो अकर होते हैं, प्रोसेसर अपनी वर्किंग को उसी टाइम रोक देता है, ठीक है? तो वो असिंक्रोनियस होते हैं बताए बगैर बताए जो वो अकर होते हैं, ठीक है? और व्हिच इज़ अनअवेयर ऑफ द हैपनिंग इनसाइड द प्रोसेसर, और वो ये नहीं जानते कि प्रोसेसर के अंदर क्या हो रहा है। जो प्रोसेसर के अंदर काम हो रहा था वो उससे अनअवेयर होते हैं, ठीक है? जो आउटसाइड द प्रोसेसर जनरेट होते हैं इंटरप्ट, उसकी बात हम कर रहे हैं, ठीक है? यानी कि जो आउटसाइड द प्रोसेसर जनरेट होते हैं वो सिंक्रोनियस होते हैं और अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, और जो प्रोसेसर के अंदर जनरेट होते हैं वो सिंक्रोनियस होते हैं, ठीक है? जो प्रोसेसर को इन्फॉर्म करते हैं अकर होने से पहले। आगे देखें, द 8088 प्रोसेसर डिवाइड इंटरप्ट इनटू 2 क्लासेस। अब ये जो इंटर हम पढ़ रहे हैं इंटर 8088, ये इंटरप्ट्स को 2 क्लासेस में डिवाइड करता है। पहला इंटरप्ट है सॉफ्टवेयर इंटरप्ट, दूसरा है हार्डवेयर इंटरप्ट, ठीक है? यानी कि इंटरप्ट की 2 टाइप्स हैं इस इंटेल में, एक सॉफ्टवेयर इंटरप्ट है, एक हार्डवेयर इंटरप्ट है। सॉफ्टवेयर इंटरप्ट ऐसे इंटरप्ट होता है जो प्रोसेसर के अंदर जनरेट होता है, जो कि इनसाइड द प्रोसेसर जनरेट होता है, ठीक है? और हार्डवेयर इंटरप्ट ऐसे इंटरप्ट होता है जो आउटसाइड द प्रोसेसर जनरेट होता है। तो ये आपने डिफरेंस देख लेना है। और दूसरी बात ये आप याद रखना है कि जो सॉफ्टवेयर इंटरप्ट होती है ये सिंक्रोनियस होते हैं, ठीक है? ये जब भी अकर होते हैं प्रोसेसर को इन्फॉर्म करके अकर होते हैं, ठीक है? उसको प्रोसेसर को बता के आते हैं। जबकि हार्डवेयर इंटरप्ट अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, यानी कि इनकी कोई आने की टाइमिंग नहीं होती बगैर, और ये दूसरी बात ये कि ये असिंक्रोनस होते हैं, बगैर बताए आते हैं, ठीक है? बता कर नहीं आते। फिर ये आपने डिफरेंस देख लेना इन दोनों में। अ, उसके बाद देखें, इसके अलावा आप पीरियड डेफिनेशंस भी कर सकते हैं हार्डवेयर इंटरप्ट और सॉफ्टवेयर इंटरप्ट की। यहाँ में लिखा हुआ है कि हार्डवेयर इंटरप्ट ऐसे इंटरप्ट होते हैं जो कि एक्सटर्नल हार्डवेयर डिवाइसेस के ज़रिए जनरेट होते हैं, ठीक है? यानी कि एक्सटर्नल हार्डवेयर डिवाइसेस जैसे कि कीबोर्ड और माउस के ज़रिए जनरेट होते हैं। तो ये बात आपने हमेशा याद रखनी है कि जो हार्डवेयर इंटरप्ट हैं, ये हार्डवेयर डिवाइसेस के ज़रिए जनरेट होते हैं। जो भी इन एक्सटर्नल हार्डवेयर डिवाइसेस होते हैं, उनके ज़रिए ये जनरेट होते हैं, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने कोई प्रोग्राम ओपन किया हुआ है, हमने कोई सॉफ्टवेयर ओपन किया हुआ है, तो अगर हमने उसको क्लोज़ करना है, तो हम कीबोर्ड के ज़रिए Alt प्लस F4 प्रेस करेंगे। जैसे ही हम Alt प्लस F4 प्रेस करेंगे तो सॉफ्टवेयर जो है वो क्लोज़ हो जाएगा, ठीक है? तो ये एक हार्डवेयर इंटरप्ट है।
اسی طرح اگر ہم ماؤس کا لیفٹ بٹن کلک کریں گے تو وہ پروگرام جو ہے وہ کلوز ہو جاتا ہے، جو بھی ہم سافٹ ویئر اوپن کیا ہوا. تو یہ یعنی کہ جو بھی انٹرپٹ ایکسٹرنل ہارڈ ویئر ڈیوائسز کے ذریعے جنریٹ ہوتے ہیں وہ ہارڈ ویئر انٹرپٹس ہوتے ہیں، اور جو سافٹ ویئر کے ذریعے جنریٹ ہوتے ہیں، جو پروگرام کے ذریعے جنریٹ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں سافٹ ویئر انٹرپٹ جو پروسیسر کے اندر جنریٹ ہوتے ہیں. تو یہاں تک کلیئر ہو گیا. یہاں پہ دیکھیں سافٹ ویئر انٹرپٹ میکینزم ان 8088 یوز ویکٹرڈ انٹرپٹس. اب یہاں پر انہوں نے کہا ہے کہ جو انٹل 8088 میں انٹرپٹ کا میکینزم ہے وہ ویکٹرڈ انٹرپٹس یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ ویکٹرڈ انٹرپٹس کا مطلب کیا ہے کہ ایسی انٹرپٹ جو ویکٹرڈ ہوتے ہیں، یعنی کہ ان کا ایک علیحدہ سے ٹیبل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس ٹیبل کا نام ہے ویکٹر ٹیبل، اس کے اندر ساری کی ساری انٹرپٹس ہوتی ہیں. تو سب سے پہلی بات آپ نے یہ یاد رکھنی ہے کہ انٹل 8088 آرکیٹیکچر میں ٹوٹل 256 انٹرپٹس ہوتے ہیں، جو 0 سے لے کے 255 تک ہوتے ہیں، اور ٹوٹل 256 انٹرپٹس ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ ساری انٹرپٹ جو ہے یہ میموری کے اندر ایک اسپیسیفک پلیس ہوتی ہے، وہاں پہ ایک ٹیبل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس ٹیبل کا نام ہے ویکٹر ٹیبل، جہاں پہ یہ 256 انٹرپٹ ہوتی ہیں وہ ان کا ایڈریس موجود ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس ٹیبل کو ہم ویکٹر ٹیبل کہتے ہیں. انٹل 8088 میں ٹوٹل 256 انٹرپٹ ہوتی ہیں، اور یہ انٹرپٹ جو ہے میموری کے اندر ٹیبل ہوتا ہے، اس ٹیبل کے اندر یہ ساری انٹرپٹس کا ایڈریس موجود ہوتا ہے سیکوینس وائز، اور اس ٹیبل کو ہم ویکٹر ٹیبل کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے ویکٹر ٹیبل کی ڈیفینیشن یاد کر رکھی ہے. یہی انہوں نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے a few interrupt number in the start are reserved and we generally do not use them. انہوں نے یہاں پہ کہا ہے کہ ان 256 ٹوٹل انٹرپٹ میں سے کچھ انٹرپٹ ایسی ہوتی ہیں جو ریزروڈ ہوتی ہیں، جو پہلے سے ہی انکوڈڈ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ ان کو پہلے سے ہی انکوڈ کیا جاتا ہے، جو کہ دے آر ریلیٹڈ ٹو دا پروسیسر ورکنگ، وہ پروسیسر ورکنگ کے ریلیٹڈ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ پروسیسر کی ورکنگ کے اندر ایسی انٹرپٹ جن کے آنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، تو ان انٹرپٹس کو پہلے سے ہی ریزرو کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو ان کو ریزروڈ انٹرپٹس کہتے ہیں. تو کچھ انٹرپٹس جو ہیں وہ ریزروڈ ہوتی ہیں، اور کچھ یوزر خود انٹر کرتا ہے اس ویکٹر ٹیبل کے اندر. ٹھیک ہے، کوڈنگ کے ذریعے وہ خود انٹر کرتے ہیں کچھ انٹرپٹس، کچھ جو ہے وہ ریزروڈ ہوتی ہیں. فار ایگزامپل انٹ 0 از دا ڈیوائڈیڈ بائی 0 انٹرپٹ. آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ انٹرپٹ جو ہے وہ ہمیشہ انٹ سے شروع ہوتا ہے، اور پہلے انٹرپٹ جو ہے وہ 0 سے شروع ہو رہتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ انٹ 0 ہمارا پہلا انٹرپٹ ہوتا ہے، پھر انٹ 1، پھر انٹ 2، اس طرح جو ہے وہ 256 انٹرپٹس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو انٹ آپ نے پہلے لازمی لگانا ہوتا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ انٹ 0 ایک ایسا انٹرپٹ ہے جب بھی ہم کمپیوٹر کے اندر جب بھی ہم کسی بھی ویلیو کو ڈیوائڈ کرتے ہیں 0 سے، تو جو انٹرپٹ اکر ہوتا ہے وہ انٹرپٹ 0 ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک بہت کامن ایرر ہے، بہت کامن انٹرپٹ ہے کہ جب بھی ہم کسی بھی ویلیو کو 0 سے ڈیوائڈ کرتے ہیں تو انٹرپٹ جو اکر ہوتا ہے وہ انٹ 0 ہوتا ہے. تو ٹھیک ہے، تو یہ انٹ 0 ایک ہارڈ ویئر انٹرپٹ ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ جو کی بورڈ کے ذریعے جو ہے ہارڈ ویئر ایکسٹرنل ہارڈ ویئر ڈیوائسز کے ذریعے جنریٹ ہوتا ہے. اب یہاں پہ دیکھیں انہوں نے یہاں پہ انٹرپٹ ہینڈلر کے بارے میں بتایا ہوا ہے. انٹرپٹ ہینڈلر بیسکلی کیا ہوتا ہے کہ اب جب بھی پروسیسر میں انٹرپٹ اکر ہوگا تو وہ اس کو ہینڈل کیسے کیا جاتا ہے. تو جب اس کو ہینڈل کرنے کا ایک جو پروسیس ہوتا ہے اس کو ہم انٹرپٹ ہینڈلر کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ انٹرپٹ ہینڈلر جو ہے یہ انٹرپٹ کو ہینڈل کرتا ہے جب بھی انٹرپٹ اکر ہوتی ہے. اب انٹرپٹ ہینڈلر کیا ہوتا ہے، یہاں پہ میں نے یہ ڈیفینیشن کی ہے، یہاں آپ نے یہی یاد کرنی ہے. این انٹرپٹ ہینڈلر is a special function that runs automatically when an interrupt occur. It tells the CPU what to do when an interrupt happen. تو یہ ایک ایسا انٹرپٹ ہینڈلر ایک ایسا اسپیشل فنکشن ہوتا ہے جو کہ آٹومیٹکلی رن ہوتا ہے جب بھی کوئی انٹرپٹ اکر ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور یہ سی پی یو کو بتاتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. سمجھ آ گئی. اب انٹرپٹ ہینڈلر کو ہم انٹرپٹ سروس روٹین بھی کہتے ہیں، جس کی شارٹ فارم ISR ہے. ٹھیک ہے، تو یہ امپورٹنٹ ہے MCQs کے لیے کہ انٹرپٹ ہینڈلر کو ہم انٹرپٹ سروس روٹین بھی کہتے ہیں. تو سمپل ورڈنگ میں کیا ہے کہ انٹرپٹ ہینڈلر ایک ایسا سافٹ ویئر ہے جو آٹومیٹکلی رن ہوتا ہے جب بھی کوئی انٹرپٹ اکر ہوتی ہے، اور یہ سی پی یو کو بتاتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے جب بھی انٹرپٹ کوئی اکر ہوتی ہے. ٹھیک ہے، سو یہاں پر دیکھیں انہوں نے بتایا کہ جو ویکٹر ٹیبل ہے اس کی لوکیشن فکس ہوتی ہے فزیکل میموری کے اندر، جو کہ 0 ایڈریس سے شروع ہوتا ہے. یعنی کہ پہلا انٹرپٹ ویکٹر ٹیبل میں 256 انٹرپٹس ہیں، اور پہلے انٹرپٹ کا ایڈریس 0 سے شروع ہوگا. ٹھیک ہے، ہر انٹری جو ہے، اب انٹرپٹ کو ہم انٹری بھی کہتے ہیں. ایچ انٹری آف دا ٹیبل از 4 بائٹ. ہر انٹری اس ٹیبل میں 4 بائٹ کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے،
جو کہ کنٹیننگ دا سیگمنٹ اینڈ آف سیٹ. اس 4 بائٹ میں 2 بائٹ میں سیگمنٹ کا ایڈریس ہوتا ہے اور 2 بائٹ میں آف سیٹ کا ایڈریس ہوتا ہے. دا فرسٹ 2 بائٹ ان دا اینٹری کنٹین دا آف سیٹ. پہلی 2 بائٹ جو ہے وہ آف سیٹ کا ایڈریس کنٹین کرتی ہے, دوسری 2 بائٹ جو ہے وہ سیگمنٹ کا ایڈریس کنٹین کرتی ہیں. ٹھیک ہے, اسی طرح یہاں پر انہوں نے بتایا ہوا کہ اگر آف سیٹ کا ایڈریس ہمارا n(x4) ہے, ٹھیک ہے, تو ہم سیگمنٹ کا, اگر انٹرپٹ کا ایڈریس یہ ہے تو سیگمنٹ کا ایڈریس پھر ہم کون سا ہوگا. ٹھیک ہے, اب فار ایگزامپل یہاں پہ دیکھیں, اگر یہ ہماری 4 بائٹ ہے, ٹھیک ہے, 2 بائٹ اس کی اوپر والی ہیں, 2 بائٹ نیچے والی ہیں, اور ٹوٹل ملا کے یہ ایک 4 بائٹ ہے, اور یہ 4 بائٹ کی ایک انٹری ہے, ایک ایونٹ ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ ہر انٹرپٹ 4 بائٹ کا 2 بائٹ اس کی ہوتی ہیں آف سیٹ کی, ٹھیک ہے, اور 2 بائٹ اس کی ہوتی ہیں سیگمنٹ ایڈریس کی, ٹوٹل ملا کے 4 بائٹ کا ہوتا ہے. اب فار ایگزامپل انہوں نے یہاں پہ بتایا ہوا کہ اگر آف سیٹ کا ایڈریس n(4) ہے تو سیگمنٹ کا ایڈریس کیا ہوگا. ٹھیک ہے, سیگمنٹ کا ایڈریس ہم کیسے فائنڈ کریں گے, n(x4) میں ہم نے کیا کرنا ہے, پلس کرنا ہے 2 کیوں پلس کریں گے, کیونکہ یہ بھی 2 بائٹ کے, یہ بھی 2 بائٹ کے. اب اگر اس 2 بائٹ کے اندر اگر ہم 2 پلس کریں گے, یعنی کہ آف سیٹ کے ایڈریس کو 2 بائٹ پلس کریں گے, تو ہمیں سیگمنٹ کا ایڈریس مل جائے گا. ٹھیک ہے, کیونکہ اس کے آگے 2 بائٹ آگے جائیں تو ہمیں سیگمنٹ کا ایڈریس پھر ملتا ہے, اس لیے ہم 2 کو ایڈ کریں گے. تو ٹوٹل جو ہے یہ 4 بٹ کا 4 بائٹ کا, اور یہ 4 بائٹ کی ہر ایونٹ ہوتا ہے اس ویکٹر ٹیبل کے اندر, ان کے ہر انٹرپٹ جو ہوتا ہے 4 بائٹ کو 2 بائٹ اس کے آف سیٹ کا ایڈریس کنٹین کرتی ہیں, اور 2 بائٹ جو ہے وہ اس کی سیگمنٹ کا ایڈریس کنٹین کرتی ہیں. یہاں تک کلیئر ہو گئے. اب آگے دیکھیں, دا آپریشن آف انٹرپٹ از سیم ویدر اٹ از ریزلٹ آف این انسٹرکشن اور اٹ از جنریٹڈ بائی این ایکسٹرنل ہارڈ ویئر. یہاں پر انہوں نے بتایا ہوا کہ جو سافٹ ویئر انٹرپٹ اور ہارڈ ویئر انٹرپٹ, ان کا آپریشن سیم ہوتا ہے, یعنی کہ ان انٹرپٹس کا آپریشن جو ہوتا ہے, کام کرنے کا طریقہ سیم ہوتا ہے. ایم سی کو اس کے لیے صرف آپ نے یاد رکھنا ہے. اس کے بعد یہاں پہ انہوں نے سوڈو کوڈ لکھا ہوا ہے, انٹ کا آپریشن لکھا ہے, اور نیچے جو ہے یہ آئی ریٹ کا آپریشن لکھا ہے. آئی ریٹ کا مطلب ہوتا ہے انٹرپٹ ریٹرن. ٹھیک ہے, تو یہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے, اس کے بہت کم چانس ہوتا ہے پیپر میں آنے کے, لیکن یہ آپ جو ہے وہ, تو اس کو اگر آپ اسکپ کر دیں تو کوئی ایشو نہیں ہے, کیونکہ یہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے آگے پیپر کے پوائنٹ آف ویو سے. اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں, جیسے میں نے کو اوپر بتایا کہ کچھ انٹرپٹ ریزروڈ ہوتی ہیں اور کچھ یوزر خود اس کو انٹر کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس انٹل میں 8088 میں ٹوٹل 5 انٹرپٹس ہوتی ہیں جو ریزروڈ ہوتی ہیں. 5 انٹرپٹس کون سی ہے, انٹرپٹ جو ہے ہر انٹرپٹ کا ایڈریس 0 سے شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے, سو ہر انٹرپٹ 0 سے شروع ہوتی ہے, اور اس سے پہلے ہم انٹ یوز کرتے ہیں. انٹ 0 جو ہے یہ ایک ریزروڈ انٹرپٹ ہے. ٹھیک ہے, پہلی انٹرپٹ. اب یہ انٹرپٹ کب اکر ہوتی ہے, جب بھی ہم کسی بھی ویلیو کو ڈیوائڈ کرتے ہیں 0 سے. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل اگر ہم کیلکولیٹر میں ڈیوائڈ کرتے ہیں 2 کو ڈیوائڈ اگر ہم 0 سے کرتے ہیں تو یہ انٹرپٹ اکر ہو چکا ہے. ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہم 0 سے ڈیوائڈ نہیں کر سکتے. اب یہ جو انٹرپٹ اکر ہوگا, یہ سافٹ ویئر انٹرپٹ ہوگا یا ہارڈ ویئر انٹرپٹ ہوگا. یہ ہارڈ ویئر انٹرپٹ ہوگا, کیونکہ ہم نے ہارڈ ویئر ڈیوائسز کے ذریعے اس کو جو ہے وہ جنریٹ کیا ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ میں نے کی بورڈ کے ذریعے 2/0 انٹر کیا ہے نا, تو اسی لیے جب بھی کوئی ایکسٹرنل ڈیوائسز انوالو ہوتی ہیں, ایکسٹرنل ڈیوائسز کے ذریعے جب بھی کوئی انٹرپٹ جنریٹ ہوتا ہے تو وہ ہارڈ ویئر انٹرپٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو /0 جو ہے یہ ایک ہارڈ ویئر انٹرپٹ ہے, اور یہ انٹرپٹ جو ہے انٹ 0 ہے. ٹھیک ہے, انٹ 0 کیا ہے, ایک ہارڈ ویئر انٹرپٹ ہے جو کہ /0 جب بھی ہم کرتے ہیں تو اکر ہوتا ہے. اسی طرح انٹ 1 یہ بھی ایک ریزروڈ انٹرپٹ ہے. ٹھیک ہے, انٹ 2 بھی ریزروڈ انٹرپٹ ہے, انٹ 3 بھی ریزروڈ انٹرپٹ ہے, اور انٹ 4 بھی. انٹ 4 کیا ہے کہ جب بھی ہم کوئی ارتھمیٹک آپریشن پرفارم کر رہے ہوتے ہیں اپنے کمپیوٹر میں, تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو ویلیو ہے آپریشن کرنے کے بعد وہ اوور فلو ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, اور جب بھی ویلیو اوور فلو ہوتی ہے تو وہاں جو انٹرپٹ اکر ہوتا ہے وہ انٹ 4 ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ٹوٹل 5 ریزروڈ انٹرپٹس ہیں اس انٹل میں 8088 میں. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے ان کے نام, اور این سی اس کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے کہ دے آر 5 انٹرپٹ ریزروڈ بائی انٹل. اس انٹل میں ٹوٹل 5 انٹرپٹس ہوتے ہیں جو ریزروڈ ہوتے ہیں. اب آگے دیکھیں, اگلا ٹاپک ہے ہوکنگ اینڈ انٹرپٹ. ہوکنگ اینڈ انٹرپٹ کیا ہوتا ہے کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کچھ انٹرپٹ ریزروڈ ہوتی ہیں, اس انٹل میں ٹوٹل 5 انٹرپٹ ریزروڈ ہوتی ہیں, اور کچھ انٹرپٹ خود یوزر ان کو انکوڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے, خود یوزر اپنے کوڈنگ کے ذریعے جو وہ ان کو انٹر کرتا ہے. ٹھیک ہے, اب اس کی ڈیفینیشن آپ یہاں سے کرنی ہے کہ ہوکنگ اینڈ انٹرپٹ مینس ٹیلنگ دا کمپیوٹر ٹو یوز یور کوڈ وین سم تھنگ ہیپن.
تو ہوکنگ اینڈ انٹرپٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ کمپیوٹر کو بتانا کہ وہ آپ کا کوڈ استعمال کرے، آپ کا کوڈ یوز کرے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ جو آپ نے کوڈنگ کی ہے، آپ نے جو نئے انٹرپٹ انٹری کیے ہیں کوڈنگ کرتے ہوئے، تو وہ کوڈ آپ کا یوز کرے، بلکہ وہ کوڈ نہ یوز کرے جو کہ پہلے سے ریزروڈ ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ جب بھی کمپیوٹر کے اندر کوئی بھی انٹرپٹ اکر ہو تو وہ آپ کا کوڈ یوز کرے، یوزر کا کوڈ یوز کرے، بلکہ وہ کوڈ یوز نہ کرے جو پہلے سے ریزروڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہوکنگ انٹرپٹ کی ڈیفینیشن آپ کے لیے یاد کر لیں گے، باقی ٹیکسٹ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ بھی اتنا بھی خاص امپورٹنٹ نہیں ہے. یعنی کہ اس میں بس یہی ڈفرینس ہے کہ جو ریزروڈ انٹرپٹ ہوتے ہیں ہم یہاں پہ ان کا کوڈ یوز نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ جو یوزر نے خود انٹر کیا تھا اس کمپیوٹر اس کوڈ کو یوز کرتا ہے، بس یہ آپ نے ڈفرینس یاد رکھنا ہے. اس کے بعد یہاں پہ لاسٹ ٹاپک ہے بایوس اینڈ ڈوس انٹرپٹس کیا ہوتی ہیں. ان کی بھی جسٹ آپ نے یہ جو میں نے ڈیفینیشن لکھی ہے یہی آپ نے یاد کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ یاد کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ ٹیکسٹ جو ہے وہ سارا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اتنا امپورٹنٹ ہے، بس اس کی ڈیفینیشن امپورٹنٹ ہے. ایم سی کیوز کے لیے یا پھر ہو سکتا ہے شارٹ کویشچن بائی چانس آ جائے تو آپ ان کی جسٹ ڈیفینیشن یاد کرنی ہے. بایوس کی فل فارم ہوتی ہے بیسک ان پٹ آؤٹ پٹ سسٹم. یہ آپ نے ایم سی کیوز کے لیے یاد رکھنا ہے ان کی فل فارم. ڈوس کا مطلب ہے ڈسک آپریٹنگ سسٹم. بایوس کیا ہوتا ہے؟ بایوس انٹرپٹس ہیلپ یور پروگرام ٹاک ٹو دا کمپیوٹرز ہارڈ ویئر. یعنی کہ یہ ایسے انٹرپٹ ہوتا ہیں جو آپ کے پروگرام کو کمپیوٹر کے ہارڈ ویئر ڈیوائسز کے ساتھ لنک کرنے کے لیے یا بات کرنے کے لیے یا کنیکشن کریٹ کرنے کے لیے جو مدد کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ ایسے انٹرپٹ جو آپ کے پروگرام کو کمپیوٹر کے جو ہارڈ ویئر ڈیوائس ہوتے ہیں جیسے کہ کی بورڈ، اسکرین یا ہارڈ ڈرائیو، ان کے ساتھ بات کرنے کے لیے یا پھر ان کے ساتھ لنک کریٹ کرنے کے لیے جو وہ ہیلپ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اسی طرح ڈوس کیا ہوتا ہے؟ ڈوس انٹرپٹ ہیلپ یور پروگرام ڈو سمپل ٹاسک لائک پرنٹنگ، ٹیکنگ انپوٹ اور ورکنگ از فائل. ڈوس انٹرپٹ ایسے انٹرپٹ ہوتے ہیں جو آپ کے پروگرام کو مدد کرتے ہیں سمپل ٹاسک کرنے کے لیے، جیسے کہ پرنٹنگ کرنے کے لیے، انپوٹ لینے کے لیے یا پھر فائل کے ساتھ کام کرنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو سمپل آپ نے جسٹ ڈیفینیشن یاد کرنی ہے. ڈوس میں انٹرپٹ جو ہے یہ سمپل ٹاسک کرنے، آپ کے پروگرام کو سمپل ٹاسک کرنے میں مدد کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پرنٹ کرنے میں، ٹیکنگ انپوٹ کرنے میں یا پھر ورکنگ وتھ فائلز میں. تو جو میں نے اس چیپٹر میں آپ کو ڈیفینیشنز کروائی ہیں یہ آپ نے اچھی طرح کرنے ہیں ڈیفینیشن، ٹھیک ہے؟ اور اگر ہم اس کو سمرائز کریں کہ ہم نے چیپٹر میں کیا کیا پڑھا ہے تو ایک بار دیکھ لیتے ہیں. جو کچھ میں نے آپ کو کروایا ہے وہ آپ نے اچھی طرح یاد کر لینا ہے، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے انٹرپٹ کی ڈیفینیشن یاد کر لینی ہے. ایک ایسا ایونٹ ہوتا ہے جو پروسیسر کے باہر جنریٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جب بھی اکر ہوتا ہے پروسیسر کی ورکنگ سے ٹائم رک جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو دو طرح کے انٹرپٹ ہوتے ہیں، ہارڈ ویئر انٹرپٹ ہوتا ہے، سافٹ ویئر انٹرپٹ ہوتے ہیں. سافٹ ویئر انٹرپٹ جو ہے پروسیسر کے اندر جنریٹ ہوتے ہیں، ہارڈ ویئر انٹرپٹ پروسیسر کے باہر جنریٹ ہوتے ہیں. سافٹ ویئر انٹرپٹ سنکرونس ہوتے ہیں جو بتا کے آتے ہیں، ہارڈ ویئر انٹرپٹ اسنکرونس اور انپریڈکٹیبل ہوتے ہیں جو بتا کے بھی نہیں آتے اور ان کی کوئی ٹائمنگ بھی نہیں ہوتی. پھر آپ نے یاد رکھنا ہے یہاں پہ کہ انٹل میں ٹوٹل 256 انٹرپٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ان انٹرپٹس کا ایک ویکٹر ٹیبل ہوتا ہے میموری کے اندر. ان ویکٹر ٹیبل میں ساری انٹرپٹ جو یہ سیکوینس وائز ان کا ایڈریس موجود ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہاں سے یہ یاد آپ نے رکھنا ہے کہ جو سافٹ ویئر انٹرپٹ جو ہوتا ہے یہ ویکٹر انٹرپٹ یوز کرتے ہیں اس انٹل کے اندر، یہ ہم سے کس کے لیے لائن امپورٹنٹ ہے. اور پھر کیا آپ نے یہاں سے یاد کرنا ہے؟ انٹرپٹ ہینڈلر کی ڈیفینیشن آپ نے لازم یاد کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ ایسا سافٹ ویئر ہوتا ہے جو کہ آٹومیٹکلی رن ہوتا ہے جب بھی کوئی انٹرپٹ اکر ہوتی ہے، اور یہ سی پی یو کو بتاتا ہے کہ جب بھی کوئی انٹرپٹ اکر ہوتی ہے اس کو اس کے ساتھ کیا کرنا ہے، تب اس وقت کیا کرنا ہے جب بھی انٹرپٹ کوئی اکر ہوتی ہے. تو یہ والی ڈیفینیشن جو میں نے لکھی ہے یہ آپ نے کرنی ہے. پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ہر ویکٹر ٹیبل کے اندر ہر انٹرپٹ جو ہے وہ 4 بائٹ لیتی ہے. 2 بائٹ اس کی آف سائڈ کے ہوتے ہیں، 2 بائٹ اس کے سیگمنٹ کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر آف سائڈ میں پلس کریں 2 تو ہمیں سیگمنٹ کا ایڈریس ملتا ہے. پھر یہ دیکھنا کہ ان دونوں انٹرپٹس کا سافٹ اور ہارڈ ویئر دونوں انٹرپٹ کا آپریشن سیم ہوتا ہے. پھر یہاں سے آپ نے کیا دیکھنا ہے ٹوٹل 5 انٹرپٹس ہوتے ہیں جو ریزرو ہوتے ہیں انٹل A088 میں، ٹھیک ہے؟ اور اس کے علاوہ ہوکنگ اینڈ انٹرپٹ کی ڈیفینیشن جو میں نے کروائی ہے یاد رکھنی ہے. اور پھر آپ نے بایوس اور ڈوس کی فل فارم آپ نے یاد کرنی ہے اور ان کی ڈیفینیشن اچھی طرح یاد کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہیں تک تھا ہمارا چیپٹر. ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اینڈ سبسکرائب کیجیے گا چینل کو. اوکے جی، اللہ حافظ.